रऊफ हसन साहब सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये वो शख्स हैं जिनसे हमेशा खरी खरी गुफ्तगू होती है और इनके साथ हमने पिछले हफ्ते शो किया, उसमें हमने सवालात बहुत से उठाए थे। बदकिस्मती से वही सवालात और भी जोरों शोर से उन्होंने जन्म लिया, जबकि 26 का जो पेश आया 24 को शुरू हुआ, 26 को खत्म हुआ। रऊफ हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया पार्टी की अपना इम्पोर्टेंट मीटिंग्स वगैरह छोड़ के हमारे पास आने का। सबसे पहले तो ये बताएं, इससे पहले कि वी मूव हेड ऑन इश्यूज, कि आपके पार्टी के इस वक्त सदर कौन है और सेक्रेटरी जनरल कौन है और इस्तीफा किसने दिया है और किसका कबूल हुआ किसका नहीं हुआ, प्लीज। थैंक यू Naseem Sahaba, always a pleasure to be in your program. हमारे चेयरमैन साहब बैरिस्टर गौहर हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैं, हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वकास शेख साहब हैं। इस्तीफ़ा दिया है सलमान अकरम राजा साहब ने, जो कि ओवरवेलमिंगली रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन हतमी फैसला इसका आपको पता है कि फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब करेंगे। अच्छा, और ये कहा गया है, और ये यानी कि बहुत से हमने क्लिप्स देखे जहां लोग खड़े हुए थे, जहां जलसा जुलूस हो रहे थे, जैसे लोग आ रहे थे, एक शिकायत ये आई, दो शिकायत हैं। एक तो ये कि सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने ये कहा भी है, शिकायत भी हुई है कि बुशरा बीबी ने बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत शिकायत की, जिसकी बिना पर काफी लीडर, और ये भी कहा गया कि केपी के असेंबली में, जब केपी के असेंबली का कल सेशन हुआ है, वहां भी लोगों ने इस पर बहुत, कुछ लोग नाला हुए कि उनको बुशरा बीबी की तरफ से जो सख्त अल्फाज बोले गए, ये ना बुशरा बीबी का हक बनता था और ना एनीबॉडी डिजर्व दैट। उस पर योर कमेंट प्लीज। देखिए, सलमान अकरम राजा साहब ने मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की है, तो इसलिए मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि जी इसको कंफर्म करूं वन वे और दी अदर। दूसरी बात यह कि उन्होंने अपने इस्तीफे में ऐसी कोई वजह बयान भी नहीं की है कि जिससे कि मुझे शक हो कि ये असल में जो आप कह रही हैं वो हकीकत है। मैं भी सुनाई कह रही हूँ जी, मैंने मुझसे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। ठीक, और देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि वो पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन जो है वो जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि लीगल कमेटी के वो हेड हैं, वो बहसीत हेड के कंटिन्यू करेंगे, और ये कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो शायद इस कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले वक्तों में उन्होंने निशानदेही की है कि शायद इस किस्म की जो सपोर्ट है, इस किस्म की कंट्रीब्यूशन की शायद और ज़्यादा ज़रूरत महसूस करे पार्टी, बिकॉज बहुत सारे मुकदमात बने हैं, बहुत सारे मुकदमात और बन रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि मैं एक सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से अपने आप को डिसोसिएट कर लूं, लेकिन इसका फैसला अभी होना है। इसका फैसला जो है वो इमरान खान साहब करेंगे जब भी इस्तीफा उनके पास जाएगा, क्योंकि अभी तो किसी को खान साहब से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। ठीक, तो और जो केपी असेंबली के हवाले से कहा गया कि वहां काफी कुछ लोग नाला हुए, कुछ लोग काफी नाला हुए कि जो उनसे सख्त अल्फाज अदा किए गए बुशरा बीबी की तरफ से। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि किन अल्फाज की बात हो रही है या किन अल्फाज का रेफरेंस दिया जा रहा है, और मेरे पास ये भी कोई रिपोर्ट नहीं है कि जी केपी असेंबली में लोगों ने अपनी कोई अनॉइंस वगैरह शो की है। देखिए, बुशरा बीबी जो है वो एक, उनका पॉलिटिकल रोल पार्टी में नहीं है। पार्टी जो है वो पॉलिटिकल कमेटी जो है वो चला रही है, और चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल मैंने आपको ऑलरेडी अर्ज कर दिया है कि कौन है। जी बता दिया। हाँ, तो उनका रोल ना होने के नाते से मेरा ख्याल है कि वही कोई ऐसा रोल नहीं एज्यूम कर सकती जब तक कि उसके बारे में खान साहब कोई फैसला ना करें। और खान साहब जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं बारहा ये कहने के कि मेरी फैमिली में से किसी का कोई पार्टी में पॉलिटिकल रोल नहीं होगा, वो उनकी बेगम साहिबा हो या उनकी बहनें हों। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों, किस वजह से। हाँ, ये जो रोल इस पर्टिकुलर केस में 24 नवंबर का जो हमारा था, ये जो इवेंट था, उसमें बीवी होने के नाते और उधर से अलीमा खान और बाकी बहनों ने बहन होने के नाते जो है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की थी, और उन्होंने कहा था कि हमें वहाँ होना चाहिए, इसलिए वो वहाँ मौजूद थी।
ٹھیک ہے جی. اب یہ تو باتیں جو ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور بات ہو رہی چینلز پہ, وہ آپ سے ریز کی آپ نے, جو آپ کو زیادہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں اس کے بارے میں. لیکن جو ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے, بار بار اٹھ رہا ہے, جو ناقدین ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, پارٹی کے لوگ بھی کر رہے ہیں اندر سے, کہ جی پارٹی کی لیڈرشپ کا غائب ہو جاتی ہے. ہمیں یاد ہے کہ فیصل چودھری نے ہمیں کہا کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب ایک دفعہ مجھ سے اس وجہ سے ناراض ہوئے, جب آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا اب ان کا تعلق نہیں, اب یہ کوئی کیس ویس بھی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی اس لیے ناراض تھے کیونکہ میں نے جا کے کہا تھا عمران خان صاحب کو اندر, جب میں ان کو ملنے گیا تھا جیل میں, اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے, میں نے کہا تھا کہ جی ڈی چوک پر تو کوئی پہنچا نہیں, اور ہم پہنچ گئے, اور یہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل نہیں پہنچے. لیکن اس مرتبہ 26 کے کیا ہوا اور تو اور بات کریں گے, لیکن آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ میں سے علاوہ یہ گنڈا پور صاحب اور یہ بشرا بی بی جو آپ کہہ رہے ہیں, شی واز دیئر ان کیپیسٹی آف عمران خان's وائف, اس کے علاوہ کدھر تھے کوئی لیڈرز جی؟ آپ مطلب کیا باقی لوگ پہنچ سکتے ہیں اور کوئی نہیں پہنچ سکتا؟ کیا کوئی عجب اس معاملے میں پی ٹی آئی کی روایت پڑ گئی ہے؟ دیکھیے نسیم صاحبہ, آپ نے یہ بڑا ایک پرٹیننٹ کوسچن جو ہے وہ ریز کیا ہے, اور اس مسئلے کے اوپر پچھلے 2 دنوں میں ہماری پولیٹیکل کمیٹی میں اور کور کمیٹی میں ڈسکشن بھی ہوئی ہے. کل کی جو شام کی میٹنگ تھی اس میں بھی یہ ڈسکس ہوا ہے, اور اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی جو ہے ایک لائحہ عمل جو ہے, ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ طے کی جائے گی. دیکھیے جہاں تک کے پی سے لوگوں کے آنے کا سوال تھا, وہ تو آئے تھے کیونکہ وہاں کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھی, اٹک کے بعد ریسٹرکشنز تھی جن کو کہ عبور کیا گیا تھا. لیکن پنجاب کی سچویشن جو تھی وہ آپ خود بھی سمجھتی ہیں کہ وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ تھی. پنجاب میں ٹوٹل کلیمپ ڈاؤن تھا, ٹوٹل لاک ڈاؤن تھا, کوئی گلی بھی نہیں انہوں نے چھوڑی تھی, اور ہر جگہ جو ہے ان کے وہ کنٹینرز جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے. اس کے علاوہ سیکشن 144 تھا, راوی کو بلاک کیا گیا تھا, چناب کو بلاک کیا گیا تھا, جیلم کو بلاک کیا گیا تھا, موٹر ویز بند تھیں, ایکسپریس ویز بند تھی, جی ٹی روڈ بند تھا, خندقیں کھودی ہوئی تھیں, انٹرنیٹ انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا تھا, اور بہت کچھ ورچولی کسی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریاست کی فسطائیت جو تھی وہ اپنے پورے جوبن کے ساتھ نمودار ہوتی تھی. تو آپ یہ فرما رہے ہیں, اچھا تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پنجاب سے, سندھ وغیرہ سے کوئی پارٹی لیڈر نہیں آ سکا, اور پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ بھی حقیقت آپ کہیں گے تھی کہ کوئی اور بھی نہیں آ سکا, کیونکہ پارٹی کے لیڈر نہ آنے کی وجہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ بالکل اٹ واز you couldn't penetrate through the wall that was built around these cities. تو اس کا مطلب no member from PTI either came. دیکھیے یہ بہت بڑا فیکٹر تھا. اس کے باوجود میں آپ کو کہوں گا کہ سدرن پنجاب سے قافلے پہنچے تھے, ناردرن پنجاب تو قریب ہے, وہاں سے بھی قافلے پہنچے تھے, اور جو سینٹرل پنجاب سے بھی بہت سارے قافلے جو تھے وہ اس طرف آ رہے تھے. لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد پھر بتائیے نا, لیڈرز بھی آ سکتے تھے. جی ہاں, میں نے لیڈرز کی تو آپ کو آلریڈی جواب دے دیا نا کہ جی اس بارے میں تو ایک پوری ڈسکشن, ایک کمپریہنسو جو اپریزل ہو رہا ہے کہ کیوں کیا وجہ تھی کہ لیڈران جو ہے وہ آن گراؤنڈ نظر نہیں آئے, وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. رؤف حسن صاحب تشریف رکھتے ہیں, سینئر لیڈر پی ٹی آئی کے. رؤف حسن صاحب, جو رپورٹس مل رہی ہیں مختلف ہیں, لیکن ایک بات بنیادی طور پہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ مارے گئے ہیں, تعداد کا نہیں, وہ کہہ رہے بھی کلیئر نہیں ہے, لیکن اس معاملے کو 48 گھنٹے گزر چکے ہیں, 48 گھنٹے سے زیادہ ہی گزر چکے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جب آپ لوگ آ رہے تھے, ڈی چوک کا تہیہ کیا ہوا تھا, تو پھر اور اتنی بڑی بڑی باتیں کہ جی ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں, تو اگر یہ سب تھا تو پھر یہ تو یقینی طور پہ پتا تھا نا کہ آگے خطرے کی نوعیت کیا ہے. اگر خطرے کی نوعیت کا پتا تھا تو تیاری کیا تھی؟ اور اگر پھر جب اس کے بعد چلیے اس سے آگے بھی بڑھیں, جہاں لوگ مارے گئے, آپ کے کہنے کے مطابق اتنے مارے گئے, ابھی تو آپ لوگوں نے 12 کا فگر دیا کچھ گھنٹوں پہلے, لیکن تو یعنی یہ فوری طور پہ انفارمیشن کیوں نہیں آئی؟ اور یہ تو تنقید ہونا شروع ہوئی تو پھر کہا کہ جی اب کے پی میں 3 دن کا سوگ منایا جائے گا. نہیں تو کچھ آپ لوگوں کی طرف سے پتہ ہی نہیں تھا, کوئی کہہ رہا ہے 60 مارے گئے, کوئی کچھ کہہ رہے ہیں 14 مارے گئے. تو آپ کی پارٹی میں آپ یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ آرگنائزیشن اتنے سیریس معاملے پر, ایک تو کہ انسان پلاننگ کرتا ہے کہ کیا آگے سامنا کس چیز کا, جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی, کیا آپ لوگوں
کے اندر کیا یہ نائیو سوچ ہے؟ کیا وہ سمجھ رہی ہے کہ آگے کس چیز کا سامنے، اور پھر اگر سمجھ ہے تو اس کا کرتے کیا آپ لوگ؟ آپ نے کافی کچھ پوچھ لیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. سب سے پہلے تو انفارمیشن اباؤٹ دا ڈیڈ اینڈ دا وونڈیڈ. ہماری پارٹی نے فوری طور کے اوپر جب وہاں سے وہ اسٹیمپیڈ وغیرہ جو ہوا تھا اس کا وہ معاملہ ٹلا، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جو لوگ مارے گئے تھے اور جو وونڈڈ تھے ان میں سے بہت بعض بڑے شدید زخم ہوئے تھے ان کو، تو ان کے لیے ہم فوری طور کے اوپر 2 ہی ہاسپٹلس تھے جہاں ان کو شفٹ کیا گیا تھا. ایک پیمز ہے اور ایک پولی کلینک ہے. وہاں جب ہم گئے ہیں تو اس وقت تک تمام وہاں کا ریکارڈ جو تھا وہ اٹھا لیا گیا تھا. وہ او پی ڈی میں آپ کو پتہ ہے ایک رجسٹر پڑا ہوتا ہے جس میں تمام ان کمنگ پیشنٹس اینڈ آؤٹ گوئنگ پیشنٹس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. وہ رجسٹر بھی غائب تھا. اس کے علاوہ جس ڈاکٹر سے بھی ہم نے بات کی، جس اور ایڈمنسٹریٹو آفیسر سے ہم نے بات کی، وہ بالکل مم تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ کسی اندیکھے خوف کی وجہ سے وہ چپ ہیں اور وہ بات نہیں کر سکتے. تو کسی قسم کا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملا. اب یہ جو اس وقت لسٹ ہم کمپائل کی ہے، یہ کمپائل کی ہے آن دی بیسس آف ان پٹ جو کہ ہمیں پیرنٹس سے یا رشتہ داروں سے مل رہا ہے. ان لوگوں کا یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، اور جو اس میں اور ہمارے پاس کنفرمیشنز آتی جائیں گی ہم اس لسٹ کو اپڈیٹ کرتے جائیں گے. اب آپ کا سوال کا ایک اور حصہ تھا، بہت ہی اہم ہے، کہ کیا ہم نے تیاری نہیں کی تھی، کیا ہم نہیں سمجھ رہے تھے یا نہیں سمجھ پائے اس ڈینجر کو جو کہ ہم انکاؤنٹر کریں گے ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. تو تیاری تو ہم نے کی تھی، لیکن تیاری کی شاید امپلیمنٹیشن میں کچھ فلاز رہ گئے تھے جو کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. لائک فار ایگزامپل کہ ڈی چوک میں جانا ہے کہ نہیں جانا، اس کے بارے میں فیصلہ ہوا. لازمی بات ہے وہاں لوگ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا. تو لیکن شاید وہ آپ ریٹروسپیکٹ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ فیل کرتے ہیں کہ شاید وہ بہت جلدی ہم نے موو کر دیا. ہمیں آلٹرنیٹ جو آپشنز تھے ہمارے پاس ان کو ایکسرسائز کرنا چاہیے تھا. تو پلان تو موجود تھا، بی لازمی پورا پلان موجود تھا، اور اس کو اوور اینڈ اوور اگین ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا، اس کو امینڈ کیا تھا، اس کو اپڈیٹ کیا تھا، اور اس کے مطابق ہم چلے تھے. ہمارا پلان تھا کہ گو سلو ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا، ان کو آلریڈی جو لوگوں کی گالیاں پڑ رہی تھیں، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ پڑھنے دیں. تو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے میرا خیال ہے ایک پروگرام میں کہا بھی تھا. سنجانی کا جب معاملہ، سنجانی پہ تو آپ نے آلٹرنیٹیو آپ نے کیا کہا؟ آپ کو تو گورنمنٹ نے آفر کیا سنجانی جانے کا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو اگری بھی کر لیا. تو یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک بہت بڑا غلط فیصلہ لگتا ہے ان ہائنڈ سائٹ کہ آپ لوگ وہاں جا کے طے نہیں کیا کہ آپ ادھر رہیں، اس کی بجائے آپ ادھر آ گئے انٹو ڈی چوک، جس کا نتیجے میں سوال تو یہ اٹھانے کا ہے کہ 24 نومبر اگر نہ ہوتا تو کیا پارٹی کوئی بدتر حال میں ہوتی اس کے جو کہ آج ہے؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے. آپ کا سوال تو بہت جائز ہے لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے. دیکھیے سنجانی کی آفر ہوئی تھی اور وہ ہمارے پاس موجود تھی، لیکن وہاں جو اس وقت کے ماحول میں اور جو پریشر تھا نیچے سے لوگوں کا، اور جو کنسلٹیو پروسیس میں شاید کوئی فلاز رہ گئے جس کی وجہ سے شاید ہم نے وہ ایکسرسائز نہیں کیا آپشن، بلکہ ڈی چوک کی طرف جانے کی ہم لوگ ہماری جو لیڈرشپ تھی اس نے فیصلہ کیا، جو کہ اور یہ بھی نہیں فرینکلی، جو میں آپ کے لاسٹ سوال کے جواب میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ریاست کو تو ماں کے طور کے اوپر ہم جاننا چاہتے ہیں اور جانا ہے ہم نے. یہ جو ہم نمبر آف ڈیڈ اینڈ وونڈڈ کی بات کر رہے ہیں نسیم، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب ہمارے پاس فیکٹس آئیں گے ہم دیں گے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ وونڈڈ ہیں اور بہت زیادہ شدید ان کو زخم آئے. جی جو پی ایل این کی لیڈرشپ سے سوال یہ بھی اٹھا ہمارے شو میں کہ ابھی کہ جی آپ لوگوں نے کوئی ویڈیوز نہیں دیے، کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، یہ ویسے ہی بے پر کی اڑا رہے ہیں کہ لوگ مارے گئے. یہ بالکل جھوٹ ہے کیونکہ دیر از نو ایویڈنس، یعنی ویڈیو ایویڈنس. آج کے دور میں تو ویڈیوز ہمارے پاس بہت سی ویڈیو ایویڈنس موجود ہے جو کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر شیئر بھی کر رہے ہیں ہمارے لوگ، اور ہم اس کو کمپائل بھی کریں گے سارا. ہم ایک ڈاکیومنٹ بھی بنائیں گے، وائٹ پیپر بھی بنائیں گے اور اس کو پبلش بھی کریں گے. یہ کل کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے. وہ سب کچھ ہم سب پوری قوم کے سامنے لائیں گے. جی آخری سوال، ویری کوئک رسپانس، کے جوڈیشل انکوائری کا آپ لوگوں نے کہہ تو دیا، اس پر کس طریقے سے آگے بڑھیں گے؟
وہ ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس بھی، پرامن راستہ ہے. ہم لازمی بات ہے ایک پٹیشن موو کریں گے اور ہم کہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اب یہ جوڈیشری کے اوپر منحصر ہے، چیف جسٹس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ایکسپیرینس ہے ہمارا کوئی اتنا زیادہ انکریجنگ نہیں رہا ہوا، تو ہمیں کوئی اتنی زیادہ امید تو نہیں ہے، لیکن ہم کوشش تو پوری کریں گے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے تفصیل میں اور بات ہوگی اس معاملے پہ. ہماری طرف سے ناظرین، رؤوف صاحب بہت شکریہ.